बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-बय्यिना में 8 आयत है और इसमें जो बुनियादी सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक तो कुरान की अज़मत पे बात है और अहले किताब और मुशरिकीन के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये दो कैटेगरीज को अल्लाह ताला ने यहाँ पे जिक्र किया है, तो इनसे क्या मुराद है और ये कौन लोग हैं और इनके अंदर जो इन्होंने क्यों हक को नहीं माना या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल क्यों नहीं किया, उसको समझेंगे। और हाँ, ये दो अहम सब्जेक्ट्स इसके अंदर हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली आयत है लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना मुनफ़क्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना, कि अहले किताब और मुशरिकीन में से जो लोग काफिर थे वो अपने कुफ्र से बाज आने वाले ना थे जब तक कि उनके पास दलील रोशन ना आ जाए। अच्छा, यहाँ पे जो है कि कफरू यानी जो काफिर थे मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, वल मुशरिकीन और मुशरिकीन में से, मुनफक्कीना वो बाज आने वाले नहीं थे, यानी मुनफक्कीना बाज आने वाले। और जो पहले लिखा हुआ है लम यकुनिल लजीना, तो इससे क्या समझ आ रहा है कि वो बाज आने वाले नहीं थे, किससे? कुफर से। हत्ता यहाँ तक के तातियाहुम आ जाती उनके पास अलबय्यिना दलील रोशन या वाज़े रोशनी या हिदायत। अच्छा, अब इस आयत में हम जब पहला जो लफ्ज़ है कफरू, जब इसको समझते हैं तो कफरू से मुराद है किसी चीज़ को छुपाना, किसी चीज़ को पोशीदा रखना या किसी चीज़ का इनकार करना। जैसे रात के बारे में ये आता है कि उसे काफिर कहा जाता है क्योंकि वो दिन की रोशनी को छुपा लेती है, या किसान को भी कहा जाता है क्योंकि वो बीज जमीन में छुपाता है। तो अरबी जबान के अंदर इससे मुराद ये है। अलबत्ता यहाँ पर क्या है कि जो हिदायत का इनकार करे या जो नबियों का इनकार करे तो वो क्या है, उसे उसे कुफ्र कहा जाता है। यानी इनकार दीन असल में कुफ्र है, या अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी शरीयत का इनकार असल में कुफ्र है। फिर दूसरी बात यहाँ पर है कि अहले किताब और मुशरिकीन में से, अब ये जो अहले किताब और मुशरिकीन हैं, इन दोनों को अल्लाह ताला ने अलग अलग मुखातिब किया है। अहले किताब कौन लोग हैं? कि वो लोग जिनके पास पहले अंबिया की लाई हुई किताबें मौजूद हैं, जैसे तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, ख़्वाह उनके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ हो गई, बहुत डेविएशंस आ गई हैं, बहुत कुछ उन्होंने बदल दिया है, यानी तहरीफ कहते हैं, बहुत कुछ बदल दिया उसमें, लेकिन वो पहले से उनके पास मौजूद थी और उनको मानते थे। वो अहले किताब हैं जिनके पास पहले कोई किताब आई थी और वो उस पे अमल करते थे। जबकि मुशरिकीन वो लोग थे जो किसी ना नबी को मानते हैं ना किसी किताब को मानते हैं, ठीक है? तो उनका जो असल दीन है वो शिर्क ही है, मतलब वो अल्लाह ताला की ज़ात में शरीक ही ठहराते हैं। तो दोनों गिरोहों को अल्लाह ताला ने अलग-अलग एड्रेस किया है, अलग-अलग मुखातिब किए है। और अहले किताब यानी शिर्क तो अहले किताब भी करते थे, क्योंकि वो ईसाई, जैसे हमें क्रिश्चियंस के बारे में मिलता है ना कि वो ईसा अलैहि सलाम को नाउज़ बिल्लाह खुदा का बेटा कहते हैं, और यहूदियों के बारे में नहीं, ज्यूस के बारे में हमें मिलता है कि वो उज़ैर अलैहि सलाम को नाउज़ बिल्लाह खुदा का बेटा कहते हैं। तो लेकिन कुरान उनके लिए मुशरिकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अहले किताब या अल्लज़ीना ऊतुल किताब के अल्फाज इस्तेमाल करता है कि तुम में से जिन्हें किताब दी गई, यानी वो लोग थे जिन्हें किताब दी गई थी। क्योंकि असल में वो तौहीद पर थे, लेकिन उसके साथ यानी अल्लाह ताला को खुदा मानने के साथ-साथ वो दूसरों को भी शरीक ठहराते थे। अलबत्ता जो मुशरिक थे वो असल में शिर्क ही करते थे, यानी उनका दीन ही शिर्क था। उन वो बहुत सारे खुदाओं को मानते थे। अब ये जो दोनों हैं इनके शरई अहकामात में भी फ़र्क है। यानी अहले किताब जो हैं वो, उनके बारे में ये आता है ना कि जो अहले किताब है उनका ज़बीहा हलाल है अगर वो अल्लाह ताला का नाम लेकर हलाल जानवर को ज़िबा करते हैं, या अगर वो कुछ ज़िबा कर रहे हैं गोश्त वग़ैरह और खुदा का यानी अल्लाह ताला का नाम लेकर कर रहे हैं तो हमारे लिए वो हलाल है। ये जैसे उनकी अहले किताब की औरतों से निकाह हलाल है। लेकिन मुशरिकीन के बारे में क्या है
کہ ان کا نہ ذبیحہ یعنی ان کا ذبح کیا ہوا جانور بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو دونوں کے جو احکامات ہیں ان کے اندر بھی فرق ہے، اور دونوں الگ الگ کیٹیگریز کے اندر آتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو مشرکین ہے، شرک ہے، اس کے حوالے سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ شرک کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے یعنی ہم تو شرک نہیں کرتے، یا شرک تو یہ کہ آپ خدا کی ذات کے ساتھ کسی کو اس کی خدائی صفات میں یا اس کی خدائی میں شریک کریں، تو ہمیں لگتا ہے ہم تو یہ کام نہیں کرتے، اور جب قرآن میں شرک کا یا اس طرح کے تذکرے آتے ہیں تو ہم اس کے ہم گزر جاتے ہیں پڑھ کے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ شرک دو طرح کے ہیں عموماً، اور ایک تو شرک عظیم ہے کہ جو ہم جرنلی جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، لیکن ایک شرک صغیر کیا ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں نیک، اور اس کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے ساتھ ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا کوئی انسان بھی خوش ہو، یا آپ کو کسی اور کی رضا بھی چاہیے، یا آپ کوئی نیک کام کریں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے دکھاوے کو دکھانے کے لیے کریں، جسے آپ ریا بھی کہتے ہیں، یعنی دکھاوا بھی کہتے ہیں، یا نفاق بھی کہتے ہیں، کہ نیتوں کے اندر کھوٹ ہونا، یہ شرک اصغر ہے یا شرک صغیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہمیں اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کرنے سے بھی بچائے، ہر طرح کے شرک سے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی بھی طلب کرتے تھے، مطلب بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی دعا کیا کرتے تھے، اور وہ یہ مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شرک سے بچائے اور انہیں شراب سے بچائے۔ یعنی ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم تھوڑی شرک کریں گے یا ہم تھوڑی خدا نخواستہ شراب پیئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگنا چاہیے کہ وہ ہمیں چھوٹے گناہوں کے ساتھ ساتھ ان بڑے گناہوں سے بچائے۔ کیوں؟ کیونکہ یعنی انسان تو اپنے بارے میں خود بھی کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتا نا، تو اسے اپنے بارے میں یہ زوم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تو نہیں کر سکتا۔ تو عاجزی کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے کہ وہ اسے ہر طرح کی برائیوں سے اور گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک اور لفظ ہے منفقینا، یعنی باز آنا۔ منفق اصل میں لفظ ہے جو الفق سے نکلا ہے، یعنی الفق سے یعنی جدا کرنا، اور جیسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ فق رقبہ، کہ غلامی سے چھڑانا، تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ جدا نہیں ہوتے، وہ باز نہیں آتے، یعنی وہ سب گمراہی پر متفق تھے، اور انہیں یہ لگتا تھا کہ وہ ٹھیک ہیں، وہ درست ہیں، اور وہ اپنی چیز پر قائم تھے، اور وہ کٹ آف نہیں ہوتے، یہاں تک کہ یا جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہیں آ جاتی۔ یعنی یہ جو بات ہے نا کہ حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس کوئی واضح ہدایت نہیں آ جاتی، جب تک ان کے پاس کوئی واضح نشانی نہیں آ جاتی۔ اور یہاں پہ جو حتی کا لفظ ہے انتہا کے لیے، کہ جب تک ایسا نہ ہو۔ اب یہ جو بات ہے کہ تأتیہم البینہ، اس کو ہم دوسری اس میں سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ تو صحف مطہرہ ہے۔ بینہ کو یوں سمجھیں کہ یہاں پر بینہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ان کے پاس دلیل روشن سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس خود رسول نہ آ جاتا، جب تک یعنی جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے پاس کوئی رسول نہ بھیج دیتے تب تک وہ ہدایت نہ لاتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ البینہ سے مراد یہ ہے جب تک ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہ آ جائے، ان کے پاس کوئی واضح ایویڈنس، کوئی واضح پروف نہ آ جائے۔ تو البینہ سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی براہ راست فرشتہ آئے، کوئی معجزہ آئے، کوئی عذاب جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ آئے، تب وہ ایمان لائیں گے، یعنی کوئی ایسی واضح دلیل آ جائے، اس کے علاوہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ بینہ ہے، یعنی دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بینہ کے معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ خود دلیل روشن ہے۔ ایک تو یہ رائے ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مراد ہے، یا کوئی رسول آ جائے اس کو دلیل روشن کہا ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ کوئی واضح پروف آ جائے، ان کے پاس کوئی واضح نشانی اللہ کی طرف سے آ جائے۔
پھر ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من اہل الکتاب والمشرکین، کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، من کہتے ہیں سے، یعنی ان میں سے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان مشرکین اور اہل کتاب میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو سنجیدہ تھے، جو زیادہ یعنی گمراہی پر نہیں تھے، یا جو اسلام دشمنی میں نہیں آگے تھے، اور ان کا رویہ میانہ روی کا تھا، اعتدال کا تھا. تو یہ من اس فرق کو ظاہر کر رہا ہے کہ ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے بارے میں یہ تذکرہ ہے، یعنی سب کے بارے میں نہیں ہے. پھر دوسری آیت کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے. رسول من اللہ، رسول اللہ کی طرف سے، یتلو وہ پڑھ کر سنائے، صحفا صحیفے، مطہرہ پاک. اب یہاں پر جو یتلو کا لفظ ہے یہ تلا سے ہے، یا جسے آپ تلاوت بھی کہتے ہیں، اور اس کا عربی زبان کے اندر مطلب یہ ہے کہ کسی کے پیچھے اس طرح سے چلا جائے کہ ان کے درمیان کوئی اجنبی چیز حائل ہو، یعنی آپ اتنا فوکس ہو. آپ اگر تلاوت کریں تو تعلق اتنا اچھا ڈیولپ ہوا ہو کہ کوئی بیچ میں کوئی اور چیز حائل نہ ہو، کوئی ہرڈل نہ ہو، کوئی بیریئر نہ ہو، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے. یہ اصل میں تلا ہے، یعنی یتلو ہے. اور صحف مطہرہ کیا ہے؟ پاکیزہ صحیفے، یا مطہرہ کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے صحیفے جو، یعنی صحفن تو یہ ہے کہ لکھے ہوئے اوراق کے معاملے میں معنی میں آتا ہے، ایسی چیزیں جو اسکرپٹڈ ہوں، جسے لکھا ہوا، سوری، جو ڈاکومنٹڈ ہوں. اور اس کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئیں انہیں اصل میں صحیفے کہا جاتا ہے. اور مطہرہ کیا ہے؟ پاکیزہ، یعنی جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیور فرام آل فلاز، جو جس کے اندر کوئی فلا نہیں ہے، جس کے اندر کوئی لیک نہیں ہے، یا جو بالکل ٹھیک ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ وہ لکھے ہوئے اوراق اور وہ انبیاء پر جو نازل ہونے والی کتابیں ہیں وہ جب تک نازل نہ ہو جائیں. اور صحف مطہرہ کیوں کہا؟ تاکہ جیسے قرآن ہے نا، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بہت واضح ہے، اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس کے اندر ہر کچھ بہت کلیئر ہے، ہر چیز واضح ہے. جیسے آپ کہہ سکیں کہ ہر چیز ایک دوسرے سے الگ الگ بیان ہوئی ہے. یا جیسے بینہ کو آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ البیان کو سمجھتے ہیں. البیان سے مراد یہ ہے کہ ہر لفظ، ہر چیز ایک دوسرے سے جدا ہے. تو قرآن میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہر چیز بہت واضح ہے، کوئی ابہام نہیں ہے. جیسے سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ اس میں عوج کہتے ہیں ٹیڑھ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. تو بالکل یہاں پر یہ چیز ہے کہ وہ ایسی کتاب ہے جو ایسے صحیفے ہیں، ایسا کلام ہے، نہیں ہے کوئی لیک نہیں ہے. فیہا کتب قیمہ، اس میں کتب لکھی ہوئی ہیں، تحریریں، قیمہ راست درست. اب یہاں جو قیمہ ہے، قیم سے، جس ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ قامہ سے ہے، یعنی کھڑا ہونا، یا قیم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح، ثابت، جس میں کوئی کجی نہ ہو، کوئی ٹیڑھ نہ ہو، جو بہت کلیئر ہو، قطعی ہو، ٹو دا پوائنٹ ہو، اصلاح کرنے والا ہو. یہ سب معنی جو ہیں وہ قیمہ کے ہیں، یا قیم کے، یعنی جو بالکل فرم ہو اپنی چیز کے اندر. تو یہ قیمہ ہے. اور اس میں یعنی پچھلی کتابیں بھی صحیح اور ثابت تھی، ان کے اندر کوئی کجی نہیں تھی، لیکن لوگوں نے اس کو بدل دیا اور اس میں تحریفات کر دی. اور اب جو کتاب ہے اس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ قیم ہے، وہ بالکل اپنی جگہ درست ہے، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. اور جو لفظ کتاب ہے یہاں پر یہ عموماً شرع احکام کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب، یعنی کتاب اللہ قرآن کے لیے آتا ہے. پھر اس کے بعد جو چوتھی آیت ہے، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، کہ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا. اچھا، ابھی تک ہم نے جو 3 آیات پڑھی اس میں کیا سمجھ آیا کہ
جو لوگ کافر اور مشرکین تھے اور اہل کتاب اور مشرکین تھے وہ اپنے کفر سے باز نہیں آتے کہ جب تک ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جاتی. تو یعنی یہ کہ وہ کوئی معجزہ چاہتے تھے یا یہ کہ وہ کوئی چاہتے تھے کہ کوئی رسول ان کے پاس آئے. ٹھیک ہے. اور بینہ کیا ہے؟ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ بینہ کے مراد کیا ہے کہ واضح دلیل یا اللہ کے نبی کی ذات خود بینہ ہے اور وہ پاک صحیفے پڑھ کر سنائے ایسی کتاب میں جو بالکل ٹھیک اور واضح ہو. اب چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے درمیان تفرقہ نہیں ہوا، لیکن کب؟ یعنی جن لوگوں کو پہلے کتاب دی گئی تھی کہ ان کے پاس واضح بیان آ گیا تھا. یعنی جو تفرقہ ہے یہ تفریق سے ہے، یعنی کسی چیز کا اتحاد اور اس کا جو بانڈنگ ہے وہ ختم ہو جائے اس کو تفریق کہتے ہیں، یا الگ الگ ہو جائے اس کو تفریق کہتے ہیں. تو یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ان کے پاس بیان واضح آ چکا تھا پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپس میں جھگڑتے رہے، آپس میں تفرقہ برپا ہوا، ان میں اختلاف ہوتا رہا. کیونکہ جبکہ ان پر حجت تمام ہو چکی تھی. حجت تمام سے کیا مراد ہے؟ کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، انہیں اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات دیے، اپنا رسول بھیجا، کتاب نازل کی. جیسے بنی اسرائیل کی مثال ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزے دیے، دکھائے، قدرت کی کرشمے دکھائے، منو سلوا اتارا، 12 چشمے جاری کی، پھر بھی ان کی حالت کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گئے تو پیچھے سے سامری سے بچڑا بنوا کر اس کی پوجا شروع کر دی. تو یہ اہل کتاب کی تاریخ سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے، ان کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر کتابیں اور رسول انہیں ان کی طرف بھیجے، کتابیں نازل کی، انہیں معجزے عطا کیے، لیکن اس سے ان کی جو نفسیات ہے نا وہ سمجھ آتی ہے کہ اتنے معجزات کے باوجود بھی جس نے ایمان نہیں لانا وہ ایمان نہیں لا کر دے گا. اور ان کی جو اندر جو کبر ہے یا ان کا جو واپس اسی طرف گمراہی کی طرف لوٹ جانا ہے وہ سمجھ آتا ہے. اور یعنی انہیں پہلے کتاب دی گئی تھی لیکن وہ خود ہی آپس میں جھگڑتے رہے تو وہ دوسروں کو کیا دعوت دیتے. اور انہوں نے ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے دین کو بیچتے تھے یا وہ اپنے دین کو چھپاتے تھے. یا بنی اسرائیل یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ آتا ہے نا، مدینہ کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں، یا جو یہودی تھے ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ لوگ تھے جو یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، لیکن وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا. یعنی انہیں پتا تھا کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن جب وہ نبی بنو اسماعیل میں سے آ گیا تو انہیں اس بات کی خار تھی کہ کیوں بنو اسماعیل میں سے آ گیا. اور یہ کبر ان کے اندر اتنا زیادہ تھا کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے. یعنی یہ معلوم تھا کہ یہ درست دین ہے، یہ حق پر ہے، لیکن اس کے باوجود مسئلہ کیا تھا کہ ایمان اس لیے نہیں لانا کیونکہ ہمارے قبیلے سے یا بنی اسرائیل سے دین کیوں نہیں آیا، نبی کیوں نہیں آیا. تو یہ جو بات ہے نا، یہ جو کبر ہمیں نظر آتا ہے، اور ہمیں یہ جو شروع کی 4-5 آیات ہیں ان سب میں ہمیں یہ والی بات محسوس ہوتی ہے. اور جو اس کے ہم نے مضمون میں بھی پڑھا کہ اور جو پہلی آیت ہے نا کہ وہ باز آنے والے نہیں تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا استکبار ہے، ان کا کبر ہے، ان کا زعم ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. اس کا ترجمہ ہے کہ اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں. یعنی یہ جو پہلا لفظ ہے کہ لیعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کریں، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، حنفاء، بالکل یکسو ہو کر، ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، وذالک الدین القیمہ، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے. اچھا، اب یہاں پر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ امیرو کا جو لفظ ہے وہ دراصل امر سے نکلا ہے، یعنی آرڈر کرنا یا حکم دینا. اور لیا بدو ہم نے سمجھا کہ یہ عبادت سے ہے،
اور عبد یعنی عبادت یعنی لیعبدو سے مراد اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ کہ انتہائی انکساری ظاہر کرنا یا بہت ہی زیادہ عاجزی کے ساتھ کسی کے سامنے جھکنا. جیسے ہم نماز میں اپنی پیشانی اللہ تعالیٰ کے حضور رکھتے ہیں اور ٹکاتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے کہ ہم اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. ہم کسی انسان کے سامنے تو نہیں کرتے نا اس طرح سے، اپنی پیشانی نہیں ٹکاتے اور اپنا سر نہیں جھکاتے کسی کے آگے. تو یہ عبد ہے، یہ عبادت ہے اصل میں. پھر مخلصینہ کا جو لفظ ہے یہ اخلاص یا خالص جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، عربی زبان کے اندر الخالص لفظ اور الصافی لفظ یہ دونوں ایک طرح سے مترادفات ہیں، لیکن الصافی ایسی چیز کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ جس میں پہلے سے کوئی آمیزش نہ ہو، بالکل صاف ہو وہ. لیکن الخالص سے مراد ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں پہلے سے آمیزش ہو اور اسے بعد میں صاف کر دیا گیا ہو. تو یعنی ہو سکتا ہے کہ گناہوں یعنی ایسا اخلاص جو اگر پہلے کوئی گناہ ہو بھی گئے ہیں لیکن وہ بار بار اللہ کی طرف پلٹ کر آئے. اخلاص یہ ہے کہ آپ یکسو ہوئیں، یعنی اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو خالص کر سکیں، یعنی اس کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر سکیں. اور حنفاء کیا ہے؟ یکسو ہونا، حنیف جسے آپ کہتے ہیں، یعنی فوکس ہونا، ان بائزڈ ہونا، یہ حنفاء ہے یا حنیف ہے. جیسے ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لفظ حنیف بہت زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن میں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے بندے تھے جو یکسو تھے، جنہیں جو بس اللہ تعالیٰ کے حکم کیا کہ سرنڈر کرنا جانتے تھے. جسے آپ کہتے ہیں نا کہ سر تسلیم میں خم کرنا، وہ ایسے تھے کہ بس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور بس انہیں یہ فکر ہوتی تھی کہ وہ کیسے پورا کریں. تو یہ حنیف ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اصل میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہمیشہ سے ہی، یعنی یہ کوئی مسلمانوں ہی کو صرف حکم نہیں دیا کہ وہ توحید پر قائم رہیں اور بندگی کریں، بلکہ ہمیشہ سے ہی خالص اللہ کی بندگی کرنے کا حکم دیا، شرک سے بچنے کا کہا، اور نماز اور زکوٰۃ کی مختلف صورتیں موجود تھیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی نیا حکم ہو، بلکہ ہمیشہ سے ہی یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں. اچھا، اس آیت کو پڑھ کے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ گویا پورے دین کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے ریکوائرڈ کیا ہے؟ ایسی عبادت جو یکسوئی سے صرف اس کے لیے ہو، ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا دھیان کہ ہر کام کرتے ہوئے اس کی رضا کا خیال رہے، یہ عبادت ہے. یعنی جو بندگی ہے نا وہ اصل میں صرف 5 وقت کی نمازیں اور زکوٰۃ اور روزہ نہیں ہے، بلکہ وہ پوری زندگی پر حاوی ہے. بندگی زندگی کا ایک جز یا ایک پارٹ نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی پر حاوی ہے بندگی. اور یہی اصل میں ریکوائرڈ ہے. یہ نہیں کہ میں نمازیں تو پڑھ لیتی ہوں اور نماز روزے بھی رکھ لیتی ہوں اور کچھ صدقات بھی نکال لیتی ہوں، لیکن جب مجھے ڈیسیژنز کرنے ہوتے ہیں، جب مجھے اچھے اور برے میں تمیز کرنی ہوتی ہے، جب مجھے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کیسے کپڑے پہننے ہیں، یا جب مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے بارے یعنی کہ میں نے دوستوں کی محفل میں یا گیدرنگ میں گاسپس نہیں کرنے، جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فلاں غلط چیز دیکھ لوں، تو پھر میں کیا ڈیسائیڈ کرتی ہوں. یا جب مجھے رویے اور معاملات سے واسطہ پیش آتا ہے تو میں کتنا زیادہ غیبت سے بچ پاتی ہوں، اور جب مجھے میرا فائدہ بھی ہو پھر بھی میں جھوٹ سے بچ جاتی ہوں یا اور سچ بولتی ہوں، یا اس وقت میں دنیاوی فائدے کو دیکھتی ہوں. تو یہ ساری چیزیں عبدیت ہے، یہ اصل میں بندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے کہ پوری زندگی پر وہ بندگی حاوی ہو. تو یہ دین کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہ چاہیے اصل میں حنفاء، یعنی یکسو ہونا، اس پہ فوکس ہو جانا، پتہ ہو کہ خوش کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے، رضا حاصل کرنی ہے تو صرف اس کی کرنی ہے. اور پھر اس بندگی کا جو عملی جو پریکٹس ہے وہ نماز ہے اور زکوٰۃ ہے. اچھا، ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے سب چیزیں کیوں مشکل لگتی تھی، کیونکہ وہ
وہ کسی ایک خدا کے تابع نہیں ہونا چاہتے تھے. انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ یوں کریں گے تو ان کی جو ساری آسائش بھری زندگی ہے اور اتنا سکون ہے یہ سب تو ختم ہو جائے گا. اگر وہ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں گے تو وہ ان پر تو بہت ساری پابندیاں لگ جائیں گی، ان کا مال تقسیم ہوگا، وہ جوا نہیں کھیل سکیں گے، وہ رشوت نہیں دے اور لے سکیں گے. تو یہ ساری چیزیں انہیں، یہ جو خوف تھے یہ ان کے ساتھ تھے. کیوں؟ کیونکہ انہیں دنیا کی زندگی بہت زیادہ عزیز تھی. تو اب یہ جو نماز اور زکوٰۃ ہے یہ اصل میں کیا ہے، یہ بھی ریکوائرڈ ہے کہ یہ اخلاص کے ساتھ کی جائے، ایسا اخلاص جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، فی ناری جہنم، یقیناً یہ لوگ آگ میں جائیں گے، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں. اچھا، یہاں پر کفر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی ہو سکتا ہے، قرآن کو جھٹلانا بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو نبوت اور رسالت اور کتاب اس وقت نازل ہوئی اس کا انکار کرنا. اور جو البریہ ہے یہ اصل میں کہتے ہیں مخلوق کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بدترین خلائق میں سے ہیں، یعنی یہ لوگ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اور کیونکہ یعنی اہل کتاب، یہ جو بات ہے نا کہ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، تو اہل کتاب کو یہ زوم تھا اور وہ یہ غرور میں مبتلا تھے کہ انہیں یہ خیال تھا کہ وہ لوگ تو اول دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر وہ چلے بھی گئے تو وہ چند دنوں سے زیادہ نہیں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غرور پر اور اس کبر پر ضرب لگائی ہے کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، یا تم اگر گئے تو کچھ وقت رہو گے. تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، بدترین مخلوق ہیں. تو اور یہی ان کا غرور تھا، یہی جو کبر ہے یہ اصل میں حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتا تھا. اور یہ جو بریہ ہے یہ کریشن کے لیے آتا ہے، جیسے ہم نے کہا نا کہ مخلوق کے لیے آتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. کیوں؟ کیونکہ جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار ہی نہیں دی، اختیار نہیں دیا نا، اور وہ عقل نہیں رکھتے، وہ علم نہیں رکھتے. لیکن جو انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے اور اس کو علم اور عقل بھی دی ہے. اس کے باوجود وہ، یعنی جانوروں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا، ان کو عقل نہیں دی، وہ اشرف المخلوقات نہیں بنائے گئے، لیکن انسان علم کے باوجود اس سے منہ موڑتا ہے. پھر اگلی آیت کیا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں. یعنی وہ ملائکہ اور فرشتوں سے بھی اس لیے بہتر ہیں کہ فرشتوں کے پاس تو اختیار نہیں ہے نا، وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، انہیں تو اطاعت ہی کرنی ہے. لیکن انسانوں کا معاملہ کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ اختیار بھی دیا ہے، وہ چاہیں تو گناہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ بندے جو گناہ سے بچتے ہیں اور اس اختیار کو غلط استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اس کے پاکیزہ بندے ہیں، وہ اشرف ہیں، اصل میں وہ خیر البریہ ہیں، یعنی وہ سب مخلوقات میں سے بہتر ہیں. پھر اس کے بعد آخری آیت کیا ہے کہ جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں ہے. کیا ہے؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ سب کچھ اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو. اب یہاں جو جزا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جزائی کا مطلب ہے کافی ہو جانا، اور یہاں پہ خالدین یعنی جنت کا جو خلد ہے، جو خلود ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں سب چیزیں اپنی اصل حالت میں قائم رہیں گی، ان میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں ہوگا، کوئی چینج نہیں ہوگا. جیسی چیز آپ کو فریش شروع میں ملی تھی ویسی ہی اپنی حالت میں قائم رہے گی. اور خشیہ الخشیہ کہتے ہیں کہ ایسا خوف جو کسی کی عظمت کی وجہ سے بندے پر طاری رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کا خوف. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے نا وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے کہ وہ عذاب دے گا، بلکہ یہ خوف ہونا چاہیے جس سے ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو. تو وہ جو خوف ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو، وہ مجھ سے راضی رہے. اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
یعنی بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے، جب وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سب وعدے پورے کیے، اسے جنتیں عطا کی، اور اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوں گے بندے سے کہ اس نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر جو آخری بات ہے کہ ذالک لمن خشی ربہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ اصل میں پوری چیز کا ایسنس ہے، یہ روح ہے کہ زندگی ایسے گزاری جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت میں گزرے، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہیں۔ تو یہ جو آخری آیت ہے، یہ جو جب خشیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو سکیں گے اور بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے ویسے قرب کی منزلیں طے کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو ہمارے عمل میں اتار دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔